हेलो, मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। पालूस रसूल ने कहा, मैं इंजील से शर्माता नहीं, मैं इंजील से शर्माता नहीं, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। हाँ, जो ईमान रखते हैं उनके लिए निजात है। ये खुदा की रास्तबाजी है ताकि ईमान में बढ़ते जाएं। और लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। पलूस ने जबरदस्त स्टेटमेंट दी है। उसने कहा, मैं इंजील से शर्माता नहीं हूँ। आज सुबह हम इंजील के बारे में बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कैसे आप मसीह में अपनी जगह बना सकते हैं, कैसे आप ईमान में बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हर एक ईमानदार को जानना इंतहाई जरूरी है। अपने दिल में इस बात को उतार ले, आप फतह पा नहीं सकते जब तक आप इंजील को समझेंगे नहीं। और इस बात को जानना भी इंतहाई जरूरी है कैसे आप मसीह में बने रह सकते हैं। लिखा है, मसीह की इंजील खुदा की कुदरत है। मसीह की इंजील, कई एक बार लोग चर्च के अंदर ज्यादा कुदरत को देखना चाहते हैं, लेकिन आपको इंजील की जरूरत है। मसीह की इंजील खुदा की कुदरत है ताकि आप निजात पा सकें। जब यीशु सलीब पर हमारे लिए मर गया, वो इसलिए मरा ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो सके, जमीनी तमाम तर बरकत हमें मिलना शुरू हो। इंजील आपकी जिंदगी के तमाम तर हिस्सों में कारआमद है। आपकी जिंदगी का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें खुदा कहे इसमें बरकत नहीं होनी चाहिए। इंजील आपको सरफराज करती है। वो आपके कदमों को मजबूत चट्टान पर टिकाना चाहता है। खुदा आपको सर बनाना चाहता है, ना कि दुम। यीशु इस दुनिया में सिर्फ हमें सबक देने नहीं आया या एक मजहब बनाए, बल्कि यीशु हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है। हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो कोई ईमान रखता है। याद रखें, ये इंजील बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। जो कोई ईमान रखता है उसे इंजील सुनानी है। इसलिए हम पाकिस्तान में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कलाम की खिदमत कर रहे हैं, और बहुत सारे मुनाद जो खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं, उन्हें भी इंजील की जरूरत है। आपको इंजील को लेकर लोगों तक जाना है ताकि वो इंजील को सुनकर उस पर ईमान ला सकें। कोई भी ईमानदार खादिम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा ने कलीसिया को खादिम दिए हैं। जब आप अमाल की किताब का मुताला करें, आप 10 मुख्तलिफ वाइस को सुनते हैं जो इंजील की मुनादी करते हैं। 5 वाइस पालूस के और 5 पतरस के, ये दोनों बाइबल मुकद्दस में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, और खास तौर पर अमाल की किताब में। बाइबल मुकद्दस में आप जहाँ कहीं से भी कलाम के हवाला जात को ले सकते हैं और सुना सकते हैं, लेकिन इंजील का सुनाया जाना जरूरी है। पालूस कहता है, ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ। इसका मतलब है, जब आप इंजील सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आमीन। अगर आप इंजील सुनकर खुशी महसूस नहीं करते तो या तो आप ठीक तरह से सुन नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। अगर आप लायक तौर से इंजील को सुन लें तो ये इंजील आपको खुश करने के लिए काफी है, क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है वो जिंदगी देता है। लिखा है, जो पहले दे चुका हूँ, जिससे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर तुम कायम भी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम बचाए जा सकते हैं अगर आप इंजील को मजबूती से थामे रखें। इंजील दर हकीकत कलाम है। इंजील वही कुछ है जो कुछ सलीब पर हुआ है। जहाँ इंजील सुनाई जाती है वही कुदरत काम करती है। यहाँ पर लिखा है, और जिस पर तुम कायम भी हो। इसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है। इसका मतलब है, यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा है। यीशु हमारे गुनाहों के लिए मरा है। इस हवाला के मुताबिक वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 4 आयत में लिखा है, और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक ही साथ दिखाई दिया। इंजील के अंदर कुदरत है जो आपको बचा सकती है, यानी हर एक उस बंद में जिसमें इब्लीस ने आपको बांधा हुआ है। एक खादिम ने कहा, इंजील के अंदर इतनी कुदरत है कि इब्लीस के हर तरह के बंद को तोड़ सकती है। इसका मतलब है, फर्क नहीं पड़ता आपकी मुश्किलात कैसी हैं, जब इंजील सुनाई जाती है। जब इंजील सुनाई जाती है और आप इसको सुनते हैं, फिर इसमें शिफा का काम होता है। हर किस्म की बुरी आदत जाती रहती हैं। वो लोग जो बंधे हुए हैं,
انجیل ممکن بناتی ہے کہ انہیں بچایا جائے۔ جو لوگ ناممکنات کے اندر زندگی جی رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے حالات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں جب اس انجیل جو خدا کی قدرت ہے اس کے پاس آ جاتے ہیں، انجیل ہر طرح کی نشے کی عادت کو ختم کر سکتی ہے۔ انجیل خدا کی قدرت ہے، ہر قسم کی دماغی بیماریوں کو ختم کر سکتی ہے، ہر طرح کی بری سوچ کو ختم کر سکتی ہے، ہر قسم کی ڈپریشن کی قوتوں کو توڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں کوئی 5 سال سے ڈپریشن میں ہے، خدا کی قدرت یعنی انجیل ہر طرح کی عادات کو ختم کر سکتی ہے۔ انجیل کسی مردہ مذہب کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ خدا کی قدرت ہے جو آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ پہلا یوحنا 3 باب 8 آیت میں لکھا ہے۔ میں آپ کو بہت سارے حوالہ جات دے سکتا ہوں، آنے والے چند ہفتوں میں ہم اس کے بارے میں اور سیکھیں گے۔ میں اس آیت کا آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ کنگ جیمز ورژن کے مطابق پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، آخری حصہ میں لکھا ہے، خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا ہے کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، ابلیس کے کاموں کو تباہ کرے۔ یہاں پہ لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا ہے کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہم اس لیے یسوع مسیح میں نہیں آئے کہ صرف چرچ میں آ کر گیت گائیں، یسوع مسیح اس لیے آئے ہیں کہ ابلیس کے کاموں کو مٹایا جائے۔ ابلیس نے جو کوئی بھی منصوبے آپ کے خلاف بنائے ہیں، آپ کے دل میں یا آپ کے دماغ میں یا آپ کے جسم کے کسی بھی حصہ میں وہ کام کرتا ہے، آپ کو غربت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ آپ کو آزاد کرے۔ جب آپ انجیل پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کی قدرت جاری ہو جاتی ہے۔ میں نے جب یسوع کو قبول کیا، میں 19 برس کا تھا، خدا کی قدرت میری زندگی میں آ گئی۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہوا کہ خدا کی قدرت آ گئی؟ ہاں، جب کسی نے مجھے انجیل کے بارے میں بتایا۔ یہ بڑا سادہ سا کلام تھا کہ ایک بار ہم یہ کہتے ہیں، میں انجیل کے بارے میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ پالوس کی 30 سال کی خدمت کے بارے میں اگر دیکھا جائے، اس نے 30 سال خدا کے کلام کی منادی کی۔ فلپیوں کے خط میں پالوس یوں کہتا ہے، میں جان گیا ہوں خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ 30 سالہ خدمت میں پالوس کہتا ہے، جب آپ اسے جان جاتے ہیں، انجیل کی روشنی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ آپ یسوع کی صلیب پر جائے بغیر مکاشفات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی صلیب پر غور نہ کریں۔ یاد رکھیں، روح القدس یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کی صلیب کے بارے میں دھیان لگائیں۔ بہت سے لوگوں کو صلیب کے بارے میں صرف مختصر علم ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، یہاں یسوع صلیب پر مرا ہے۔ ہم چاروں اناجیل کو جانتے ہیں۔ جب یسوع چاروں اناجیل کے مطابق صلیب پر مرا ہے، پھر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ہاں میں نے یہ پڑھا ہے، یسوع چاروں اناجیل کے مطابق صلیب پر مرا ہے۔ میں جانتا ہوں یسوع نے صلیب پر کیا کیا ہے، لیکن جب آپ پالوس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، یوحنا 16 میں یسوع نے کہا، میں بہت سی باتیں تم سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی وقت نہیں کہ کہہ پاؤں۔ آپ کتنے اتاولے ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ یسوع کے ساتھ ہوں اور یسوع کہے، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے مجھے ابھی بتاؤ۔ یسوع مجھے ابھی بتاؤ، اور وہ کہے میں ابھی نہیں بتاؤں گا، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ آپ تو اتاولے ہو جائیں گے، مجھے ابھی بتاؤ۔ یسوع نے کہا، ابھی تمہیں اس کی برداشت نہیں ہو سکتی۔ یسوع نے ایک وقت میں کہا، مجھے صلیب دیا جائے گا، میں مروں گا، دفن ہوں گا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایتھیزم پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ آدمیوں پر بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں۔ ایک دن وہ اس خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر کوئی بھی آپ کا دوست آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ آپ اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب یسوع ان تصاویر کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اب یسوع اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا ہوگا اور وہ انصاف کرے گا، قوموں کا انصاف کرے گا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا جب لوگ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگرچہ وہ خدا سے کوئی بھی بات نہ کریں، لیکن وہ خدا کے بارے، بہت سے لوگ ہیں جو خدا کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ روح القدس کی ہدایت سے چلنا شروع کریں اور آپ لوگوں سے کلام کرنا شروع کریں، لوگ اپنے آپ میں جاننا شروع کریں گے، وہ جان جائیں گے گناہ کیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ میں اس بات کو سمجھ جائیں گے، وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ کو انجیل سنانی ہے تاکہ روح القدس کام کرے، روح القدس ان کے دل میں اتر جائے۔ اعمال کی کتاب کے مطابق استفنس خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے،
ہم اس خادم کے بارے میں دیکھتے ہیں، یہ ڈیکن کی خدمت کرتا ہے اور کلام کو دھیان سے سنتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے انجیل کو بانٹنا شروع کرتا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، اور بائبل مقدس کے مطابق وہ جہاں بھی جاتا ہے انجیل سناتا ہے۔ روح القدس اس کے اندر بسا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس بات کو جان لیا کہ یہ شخص سچ کہتا ہے۔ سچائی اتنی زبردست ہے کہ لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی کہ ہم سننا نہیں چاہتے۔ آج بھی دنیا کی یہی حالت ہے، بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کانوں میں انگلیاں رکھے ہوئے ہیں، وہ انجیل کو سننا نہیں چاہتے۔ ہم مضبوط یا کمزور ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بد روح سے بھرا ہوا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس طرح سے کلام نہیں کرنا، یعنی برائی کا برائی سے جواب نہیں دینا۔ ہمیں برائی پر اچھائی سے غلبہ پانا ہے، ہمیں دلیر ہونا ہے اور روح سے معمور ہونا ہے۔ آمین۔ ہمیں اور زیادہ کمزور نہیں رہنا، ہمیں خدا میں مضبوط ہونا ہے۔ جب ہم یسوع کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، خدا کا شکر ہو ہمارے پاس خدا کے ہتھیار ہیں۔ ہمیں مسیح کے سپاہی بننا ہے۔ ہاں، ان دنوں میں پالوس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ صلیب پر ہوں۔ ایسا نہیں کہ خدا صرف آپ کی کاؤنسلنگ کرتا ہے، لکھا ہے آپ اس کے ساتھ قربان کیے گئے ہیں، اپنی پرانی زندگی میں مت جائیں۔ یسوع نے صلیب پر سب کچھ تیار کر دیا ہے، اس نے کہا تمام ہوا، وہ قربان ہوا ہے۔ پالوس کہتا ہے میں اس کے ساتھ قربان کیا گیا ہوں۔ پالوس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں ایمان کے وسیلہ سے زندہ ہوں۔ وہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں۔ میں چاہتا ہوں آپ اس کلام کی جگالی کریں۔ آپ ہر روز اس کلام کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، آپ مسیح میں رہ کر زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم سبوں کے پاس زبردست مکاشفہ ہے، جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر ہمیں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو مسیح کی طرح دیکھنا ہے۔ جب میں آپ کو دیکھوں، میں مسیح میں ہو کر آپ کو دیکھوں۔ جب میں آپ سے کلام کروں، میں مسیح میں ہو کر آپ سے کلام کروں۔ ظاہری طور پر ہم سب کمزور ہو سکتے ہیں، ظاہری طور پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ کو دور کرنا ہے۔ جب آپ نئے عہد کا خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں کیسے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے، اور زیادہ اپنے آپ کو ظاہری چیزوں سے مت دیکھیں، اپنے آپ کو یسوع مسیح کی وسیلہ سے دیکھنا شروع کریں۔ ایسے دیکھیں جیسے خدا آپ کو دیکھتا ہے۔ خدا ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں ایسے نہیں دیکھتا جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے ہمیں نہیں دیکھتا، اگر ہم گرے ہوں تو بھی وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ وہ ہمیں مسیح میں ہو کر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے جب آپ مسیح میں آ جاتے ہیں، وہ آپ کو مسیح میں دیکھتا ہے۔ اس طرح آپ کو دعا میں دلیری ملتی ہے، اس طرح آپ خدا کی حضوری میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ اس کی حضوری میں اور دلیری سے بھر سکتے ہیں۔ دعا آپ کے لیے زبردست تجربہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم پرانے عہد کا مطالعہ کرتے ہیں، پرانے عہد کے مطابق جب موسیٰ پہاڑ پر گیا اور لوگ گھبرا گئے، جہاں جب انہوں نے خدا کو گزرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے آگ، بجلی اور بہت کچھ دیکھا، انہوں نے بادل دیکھے، اور پوری اسرائیل قوم گھبرا گئی۔ یہ ان کی زندگی میں بڑا حیران کن تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا موسیٰ ہم اپنا منصوبہ بدلتے ہیں، تو اکیلا خدا سے بات کر کے ہمیں بتا دیا کر، تیرے وسیلہ سے وہ جو کچھ کہے گا ہم مانیں گے۔ پرانے عہد کے مطابق اگر آپ خدا کی حضوری میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کی سزا موت ہے۔ تو خدا کا شکر ہو، ہاں اس دور میں جو فضل کا دور ہے، مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں، ہر قسم کے گناہ کی شرمندگی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ بہت کم کاہن پرانے عہد میں ملتے ہیں جو پاک ترین مقام تک پہنچتے تھے، اور نئے عہد کے ہم کاہن ہیں۔ خدا نے ہمیں بھی مقام دیا ہے، خدا چاہتا ہے ہم انجیل کی منادی کریں جیسے پرانے عہد میں ہوتی رہی۔ کئی ایک بار لوگ کہتے ہیں جیسے ایلیا کے دور میں آسمان سے آگ آئی
مجھے بالکل ویسی ہی آگ چاہیے. مجھے ایلیا جیسی وہ آگ نہیں چاہیے. اب اس سے بڑھ کر مسیح آ چکا ہے. وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. خدا کا شکر ہو. ہاں موسیٰ کے لیے، ایلیا کے لیے بھی خدا کا شکر ہو. میں موسیٰ کی طرح بننے کی کوشش نہیں کروں گا. ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننے کی ضرورت ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی مانند بن جائیں. وہ ہمارے اندر آ چکا ہے اور ہم اس کے ڈی این اے پر بنائے گئے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمیں صرف یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم مسیح کی مانند بن جائیں؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک اچھا مسیحی بن جاؤں. ان تمام تر چیزوں کو بھول جائیں. جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں پھر زبردست طور سے آپ کی زندگی میں کام ہوتا ہے. آپ کو کسی شخص کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں چاہتا ہوں میں پاکیزگی میں زندگی گزاروں. ہم کوشش نہیں کریں گے کہ ہم اس کی مانند بن جائیں. جو کچھ آپ کو کرنا ہے وہ صرف یہ ہے، آپ کلام کو نوش کریں، خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں. پھر ایک وقت آئے گا آپ یسوع کی مانند بن جائیں گے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب وہ گناہ میں زندگی گزارتے تھے اور وہ کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی. کچھ لوگ کہتے ہیں میں مسیح میں پیدا ہوا ہوں، میں فلاں گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. میں اکثر کہتا ہوں آپ جس بھی گھرانے میں جس بھی جگہ پر پیدا ہوئے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میں فلاں جگہ پر پیدا ہوا ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. ہاں بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نئی پیدائش میں آ چکا ہوں. بائبل کہتی ہے جب آپ یسوع مسیح میں نہیں تھے، آپ آدم میں تھے. ہم گناہ کی پیدائش تھے. ہم وہی گناہ کرنے کی حس جو آدم اور حوا میں تھی، جس کی وجہ سے بہت سی لعنتیں اس جہاں میں آئیں. ہم اس گناہ میں پیدا ہوئے تھے. اس لیے یسوع نے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 3 آیت میں کہا ہے ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ کرنا لازم ہے. کہ ایک بار لوگ یہ کہتے ہیں میں اس لیے ایسی زندگی گزارتا ہوں کیونکہ میں اس مذہب میں پیدا ہوا ہوں. ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن نئی پیدائش کا تجربہ کرنا ضروری ہے. جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، حقیقی طور پر نئی پیدائش میں، پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ یہ مت کریں، آپ یہ کام شروع کر دیں. ہمارے کینیڈا میں بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایسے بچے ہیں جو بہت مہنگی ویڈیو گیمز لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کارز لیتے ہیں جو ہزاروں ڈالرز میں ہیں، اور وہ چھوٹے ٹیلے بنا کر اس پر سے کار کو گزارتے ہیں. ہاں وہ اس طرح سے کھیلتے ہیں. ہاں یہ انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے. جب میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا، میں اس دن کو بھول نہیں سکتا. میں اس دن کو یاد رکھے ہوئے ہوں. مجھے وہ گھنٹے بھی یاد ہیں. میں ان لمحات کو یاد رکھے ہوئے ہوں جب یہ ہمیشہ کی زندگی میری زندگی میں آئی. تمام طرح کی تاریکی کی قوتیں جاتی رہیں جو مجھ پر قابض تھیں. کیسے یسوع مسیح ہر طرح کے بندھنوں کو توڑ کر آپ کی زندگی میں آتا ہے. آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ شیطان کا آپ پر کچھ بھی اختیار نہیں ہے؟ میں آزاد کیا جا چکا ہوں. ہاں یہ وقت ہے، ابھی ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. سبھی اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. ہم کلام کے آخری حصہ کی جانب بڑھ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم آخری گھنٹوں میں ہیں جبکہ یسوع آنے والا ہے. مجھے نہیں پتا آپ میرے ساتھ متفق ہیں یا نہیں. میں ایمان رکھتا ہوں یسوع جلد آنے والا ہے. ہو سکتا ہے یہ اس کے نہیں آپ کے آخری دن ہو، یعنی آپ جلد از جلد یسوع کو قبول کریں. آپ کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے لیکن یسوع کو قبول کرنے کے لیے بہت زبردست وقت ہے. ہو سکتا ہے آپ 30 سے 40 سال کے ہیں. جس لمحہ میں آپ ابھی ہیں، اس لمحہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہمیں آنے والے سالوں کو کیسے گزارنا ہے، کیسے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے. پالوس رسول یوں کہتا ہے. پالوس رسول اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہوئے تھا. وہ ایمانداروں کو قتل کرتا تھا. جب وہ نئی پیدائش میں آیا پرانی زندگی چھوڑ دی. جب 12 میں سے ایک چلا گیا. اور پالوس ایسا شخص تھا جو لوگوں کو جلتے کراہ میں ڈالتا تھا اور کلیسیا پر ظلم و ستم کرتا تھا. آپ جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ پالوس کی زندگی پر غور کر سکتے ہیں. وہ شخص جو یسوع مسیح میں آ گیا ہے. اگر آپ یسوع میں آ چکے ہیں، یہ زبردست زندگی آپ میں آ چکی ہے. آپ اس زندگی سے بھر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کی زندگی زبردست ہو سکتی ہے.
آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن سوچیں اس بارے میں، جو قوت اور قدرت یسوع مسیح میں تھی، جس نے اسے مردوں میں سے جلایا، وہی قدرت اب آپ کے اندر ہے۔ یہ قدرت اب آپ کے اندر ہے۔ یہ وہی قدرت ہے جو آپ کے اندر آ چکی ہے۔ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیشہ کی زندگی صرف روح کو متاثر نہیں کرتی، یہ آپ کے تصورات کو بھی لیتی ہے، یہ آپ کی سوچ کو تبدیل کرتی ہے، یہ آپ کی روح کو تبدیل کرتی ہے۔ ہم کچھ ہفتے پہلے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہمیشہ کی زندگی زبردست طور سے آپ کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ جب آپ ہمیشہ کی زندگی میں آ جاتے ہیں، یہ آپ کے بدنوں کو متاثر کرتی ہے، آپ کے دل کو شفا بخشتی ہے، آپ کے گردوں کو شفا بخشتی ہے، آپ کے پورے بدن کی شفا ہے۔ خدا کی شفا دینے والی قدرت آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے وسیلہ سے آپ جسمانی طور پر بھی شفا پاتے ہیں۔ اگر آپ روح میں چلنا چاہتے ہیں تو چلنا شروع کریں، ابھی وقت ہے۔ اے باپ، یسوع کے نام میں میں تیرے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمیں سکھا، اپنے آئین سکھا، ہماری مدد کر تاکہ اس تربیتی سلسلہ سے ہم گزر سکیں۔ ہم جسمانی طور پر جس بھی عمر کے حصہ میں ہیں، ہم جسمانی طور پر عمر کے جس بھی حصہ میں ہیں، خداوند اس جہاں میں اگر ہمارے پاس 30-40 سال اور ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم یسوع مسیح کی حضوری میں اور زیادہ سنجیدہ ہونا چاہتے ہیں، ہم کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کو لینا چاہتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کر، ہم اپنی زندگی کو صرف ظاہری طور پر مت دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو صرف جسمانی طور پر مت دیکھیں، ہمیں دکھا کہ ہمارے بچے تجھ میں مسرور ہیں، ہمارے بچے خدا کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ اس سیزن میں ہمارے بچے تجھ میں مسرور ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ سال میں ہمارے بچے صرف نوکریاں کریں، ان کی زندگیوں میں بلاہٹ ہے، ان کی منزل ہے، ان کے پاس زبردست مستقبل ہے۔ خداوند، ہم حقیقی طور پر یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اس دور میں ہمارے بچے جس کسی پر بھی ہاتھ رکھیں اور معجزات ہوں، کوئی بھی ان سے کلام کرے تو ان کی مدد کر تاکہ اسے سمجھ سکیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں قوت دی ہے، ہمارے بچے اس بات کو جان سکیں اور ابلیس ان سے کیا کہہ رہا ہے، اور یہ تیرے حکموں کے مطابق چلتے جائیں، نہ کہ ابلیس کی سوچ کے مطابق۔ جو کام تو ان سے لینا چاہتا ہے لے۔ یہ گورنمنٹ کے بچے نہیں ہیں، ہاں یہ بچے ہیں، لیکن تیرے بچے ہیں۔ ہم مختار ہیں، ہم تیرے بچے ہیں۔ میں ابھی اپنے تمام تر بچوں کو برکت دیتا ہوں، ہم تمام تر فیملیز کو برکت دیتے ہیں، جتنے بھی اس وقت کلام کو سن پا رہے ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، جتنے بیٹے بیٹیاں بزرگ اس کلام کو سن رہے ہیں۔ خداوند تو انہیں قوت دے تاکہ تجھ میں مسرور رہ کر آگے بڑھ سکیں۔ اے باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم نجات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم آسمانی منصوبات تیرے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، یہ نئی پیدائش کا تجربہ پائیں۔ ہم نے جو کچھ اپنی قابلیت سے کیا ہے، ہاں اب تک جو کچھ بھی کیا ہے، ہم خالی برتن ہیں، تو اپنے خزانہ سے بھر دے۔ تو ہمیں کلام کے لیے اٹھا کھڑا کر تاکہ زندگی دینے والے الفاظ کو بول سکیں۔ سب کہیں آمین۔ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔ آپ ضرور ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں۔ ہماری دعائیہ ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور منسٹری ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری بہت ساری کلام کی ویڈیوز آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں hlvc.org۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔